बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, दुनिया में जब भी आज़ादी की तहरीकों के हवाले से बात की जाती है तो उसमें कुछ अहम शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की होती है उन तारीख में काम करने के हवाले से, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी दी होती है। अगर हम कश्मीरी तहरीक कश्मीर के हवाले से बात करें तो हमें सैयद अली गिलानी साहब की सूरत में वो शख्सियत नज़र आती है जिन्होंने अपनी जवानी भी इस कौस को दी, जिन्होंने अपना बुढ़ापा भी इस कौस को दिया, पूरी ज़िंदगी अपनी इस कौस को दी। दुनिया नेल्सन मंडेला की तो बात करती है, तो अगर हम इस खित्ते में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा तवील जिन्होंने जो है सऊबतें बर्दाश्त की हैं वो सैयद अली गिलानी साहब हैं, और उनकी शख्सियत ऐसी है कि ये प्रोग्राम के दौरानिया यकीनन कम पड़ जाए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं इस हवाले से। और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वो जो नारा सैयद अली गिलानी साहब ने दिया, और उस नारे के तहत कश्मीरी कौम पूरी मुत्तहिद हुई और उन्होंने इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे परवान चढ़ाया। लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि भारतीय हुकूमत ने, भारतीय रियासत ने और भारतीय फ़ौज ने अभी हालिया अपनी कार्रवाइयों में, मज़मूम कार्रवाइयों में उनसे मनसूख कुछ जाली ख़त जो हैं वो जारी किए हैं और कुछ मज़ीद जारी किए जाने हैं जिसकी मुबैना तौर पर हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उन खतूत के अंदर जो है बिल्कुल सैयद अली गिलानी साहब की जो शख्सियत है उसके बरक्स जो बातें की गई हैं उसे यकीनन हमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, और इस प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भारत अभी जो मज़मूम कार्रवाइयाँ कर रहा है इसके मकासद क्या हैं और इससे वो क्या हासिल करना चाहता है और हमने कैसे उसको काउंटर करना। और दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में हम सैयद अली गिलानी साहब की शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे, जो इस वक्त बहुत बुजुर्ग भी हैं, 90-92 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और मुख्तलिफ बीमारियों में इस वक्त घिरे भी हुए हैं, लेकिन ताहाल उनका यही नारा है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें आज स्टूडियोज़ में दावत दी है शेख अब्दुल मतीन साहब ने। आप स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है APIC के, सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और हमें EU कश्मीर कमेटी चेयरमैन कश्मीर अली रज़ा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेंगे। अली रज़ा सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर जी। टू स्टार्ट विद शेख अब्दुल मतीन साहब, थोड़ा सा बताइएगा इन जो खतूत के हवाले से, जाली खतूत जो सर्कुलेट करवाए जा रहे हैं भारतीय फौज की जानिब से, रियासत की जानिब से, इसके मकासद क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए, जिस अजीम शख्सियत के हवाले से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो आपने बात की है, मैं पर्सनली बताऊँगा, मैं उन खुशकिस्मत बंदों में से हूँ या मुझे ये सादत नसीब है कि मैं खुद गिलानी साहब के साथ 89 से लेकर 91 जेल में रहा है। अच्छा। उनकी तरबियत में रहा है। जहाँ तक सैयद अली शाह गिलानी साहब का ताल्लुक है, पहले हम माजी देख लेंगे उनका। जिस तरह आपने खुद भी कहा है, जब से उन्होंने होश संभाला है, उनकी जवानी और आज तक भी वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से वाबस्ता रहे हैं। दूसरी तरफ हमें देखना है कि जो भारत है, उनकी जो साजिशें हैं, वो कौन कौन से हथकड़े इस्तेमाल करते हैं। असल में भारत की नाकामयाबी हुई है कश्मीर में, इसलिए क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा फौज मौजूद है। इसके बावजूद भी वो कश्मीरियों के हिम्मत को, कश्मीरियों के जज्बे को और कश्मीरियों के नारे को ख़त्म नहीं कर सके। और जहाँ तक सैयद अली शाह गिलानी साहब का ताल्लुक है, जिस तरह आपने खुद भी कहा है, उन्होंने क्या फरमाया है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत अगर सड़कों पे तार कोल के बजाय सोना भी बिछा देंगे तब भी हम और कश्मीरी अवाम जो है आज़ादी की तहरीक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अब भारत ने ये जो खतूत के हवाले से जो बात चल रही है, असल में आप देखें, पहले हम गिलानी साहब को देख लेंगे वो कहाँ पे हैं। गिलानी साहब 10 साल से मुसलसल जो है हाउस अरेस्ट है, एक बात तो ये है। दूसरा हम देखेंगे गिलानी साहब का वो ये है कि वो बीमार है। दूसरा ये है कि उसकी रसाई नहीं है वहाँ पे बातचीत करने के हवाले से। तीसरा ये है वो पीराना साली में इस वक्त जो उसकी जो एज है, इसका मतलब ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। अब भारत की जो ये कोशिश है, जिस तरह आपने कहा, वो ये है, उसके एक अज़ाइम नहीं है, वो बहुत सारे अज़ाइम उसके वो इन खतूत के हवाले से है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए यासिर साहब, हमें जिस दुश्मन के साथ मुकाबला है, जिस मकार दुश्मन के साथ हुआ, वो चांकिया के फॉलोअर्स है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपका कोई दुश्मन है पहले उसके साथ दोस्ती लगाए, जब वो मस्त होगा उसके बाद उसको कत्ल कर दे। ये उनकी जो है ना ये जहनियत है। अब गिलानी साहब के हवाले से देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीर के तहरीक आज़ादी को उभारा है, और जो गूंज इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी जो बैनुल अक़वामी महाज पे
ایک تو بھارت کو یہ فرسٹریشن ہے، دوسرا جو ایک تعلق رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام اور پاکستان کے ساتھ، یعنی آپ سمجھے ایک ہی سکے کے وہ دو رخ ہے. تو جس طرح پاکستانی عوام کا بھی ہے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے ان کی دل کی دھڑکنیں کشمیریوں کے عوام کے ساتھ دھڑکتی ہے، تو یہ ایک ایسا تعلق ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے بھارت ان خطوط کے ذریعے؟ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان، ٹھیک ہے، ایک تو وہ بین الاقوامی سطح پہ تو کیونکہ جو اس کی ناکامی ہے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، اور جو پاکستان اور کشمیریوں کا تعلق ہے اس میں خلا پیدا کیا جائے، اور جو خود آزادی پسند جو یہ نئے قائدین ہیں یا جو عوام ہیں ان کے درمیان جو ہے نا یہ تناؤ پیدا کیا جائے. یہ سب ان کے عزائم ہیں. اور ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کا جو مسئلہ بھی چلنے والا ہے، جو وہ سنوائی جو ہو جائے گی، اس حوالے سے بھی اس کا یہ ہے کہ ان خطوط کے حوالے سے وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ گیلانی صاحب کا کھاتا ہے تاکہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. اس میں انفارچونیٹلی میں آپ کو کہوں گا کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے سہولت کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. بھارت نے پہلے سے کشمیر میں جو ہے آج تک بھی اس نے اگر قدم جمائے ہیں اس میں اس نے اپنے سہولت کاروں کو وقتاً فوقتاً استعمال کیا ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بھارت کے یہ جو گناوزی سازش ہے، بھارت کے یہ جو مذموم عزائم ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. کشمیری عوام کو پتہ ہے کہ بھارت کون ہے اور وہ اپنے دشمن کو خوب پہچانتی ہے، اور ہمیں گیلانی صاحب کی قیادت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے. تو ان کی جو ٹاورنگ شخصیت ہے، جو انہوں نے درس دیا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا آزادی کے حوالے سے، جو ان کے پیغامات آئے ہیں، تو کشمیری عوام انشاءاللہ گیلانی صاحب کا جو یہ نعرہ ہے ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور گیلانی صاحب کا یہ جو نعرہ ہے حق کی خود ارادیت کا، ہم تب تک ان کے اس نعرے کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک ہمیں اپنی منزل نہیں مل سکتی. علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسل یورپ، فرمائیے گا. ہم بات کر رہے ہیں گیلانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے تو ہم بات ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ابھی خطوط سوشل میڈیا کے اوپر جعلی خطوط گیلانی صاحب سے منسوخ کر کے جاری کیے گئے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، بظاہر اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور ان کے کیا مقاصد میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی جو دوری ہے وہ بھی شامل ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ بہت شکریہ سر. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پچھلے 2 سال سے جب سے خاص کر جب سے مودی صاحب نے یہ دوسرا ٹینیور الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد سے جب سے یہ دوسری گورنمنٹ ان کی بنی ہے، آپ دیکھ لیں کہ پیدل پہ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ان کو اذیت کا سامنا ہے. اور خاص کر عالمی برادری کے اندر یورپ میں آپ دیکھ لیں یا آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا موڈ دیکھ لیں، بھارت کے تمام جتنے اقدامات ہیں اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. بھارت کو یہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ عالمی برادری اس طریقے سے بھارت کی مذمت کرے یا بھارت کے ان اقدامات پر تشویش ظاہر کرے. بھارت نے ہمیشہ کشمیر کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے، لیکن خاص کر جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ کشمیریوں کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی یہ ناکام رہے. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ جتنی ناکامیاں ہیں اب بھارت بوکھلا چکا ہے. اب بھارت کیا چاہتا ہے، اور جس طرح ایک دشمن ہمیشہ اپنے دشمن کے خلاف کرتا ہے، کہ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، پاکستان کے ساتھ جو رشتے ہیں اس کو کمزور کیا جائے، اس تحریک کو کمزور کیا جائے، اور پھر اس کو دنیا کے سامنے جو اس کو اذیت ہو رہی ہے اس سے وہ بچ سکے، اور یہ بلیم جو ہے وہ ڈال دے کشمیریوں پہ یا پاکستان پہ. تو اس کے لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ بالکل اس وقت بھارت بہت ساری چالیں چلے گا. دیکھیے اس طرف آپ چائنا کے بارڈر پہ دیکھیں جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت نے اس وقت جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات دیکھ لیں. آپ عالمی برادری کے ساتھ یورپین یونین کی جو ہیومن رائٹس سب کمیٹی ہے ان کی چیئرپرسن نے امت شاہ کو خط لکھا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. یو این کی طرف سے 2 رپورٹیں آ چکی ہیں 2018 2019. یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا بھارت جوابی طور پہ وہ چاہتا ہے کہ میں توجہ ہٹانے کے لیے اس طرف آؤں. علی گیلانی صاحب کا ایک رول ہے اور وہ ایک شخصیت ہے جن کو پوری کشمیری قوم جو ہے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہے، ان کے کسی قسم کے بھی نظریات ہوں لیکن وہ ان کا احترام کرتی ہیں. اور علیشہ گیلانی کی قیادت کو آپ دیکھ لیں، آل پارٹی حریت اس میں
میرواز عمر فاروق صاحب بھی ہیں, یاسین ملک صاحب بھی ہیں, علی صاحب, تو ان کا ایک رول ہے اور بھارت اس سے خوفزدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس رول کو ختم کرنے, قیادت کو ڈسکریڈٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے مذموم عزائم میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا بات کر لیتے ہیں شیخ عبد المتین صاحب, جیسے آپ نے بات کی سعید علی گیلانی صاحب کی ٹاورنگ شخصیت کے حوالے سے. اب سعید علی گیلانی صاحب کی جو قربانیاں ہیں اس کا تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنا وقت, اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے دیا, اور پاکستان سے جو ان کی محبت ہے اس کی حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ ان کی شخصیت کس طرح سے رہی ہے اور ابھی تک کس طرح وہ ارادہ مصمم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھیں گیلانی صاحب جو ہے وہ ایک چٹان کی طرف ہے. ان کا جو موقف رہا ہے کبھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لغزش نہیں آئی ہے. بھارت کی تو فرسٹریشن یہی ہے, اور جو پاکستان کے ساتھ گیلانی صاحب کا ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, اور نظریاتی طور پہ جو یہ کہ اس نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی ہے, پاکستان ہمارا ہے, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. گیلانی صاحب کو ہم نے جب ہم دیکھیں گے گیلانی صاحب کی جو جدوجہد ہے, میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ جب سے بھی انہوں نے ہوش سنبھالا ہے وہ تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, اور ابھی تک بھی, اس لیے بھارت نے کیوں ابھی تک بھی ان کو, یعنی اس ایج میں, یعنی 90 سے زیادہ ان کی ایج ہے, مسلسل وہ 10 سال جو ہے نا یہ ہاؤس اریسٹ ہے. یہ جو گیلانی صاحب کا جو راستہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ راستہ ہے جو آزادی کا راستہ ہے. گیلانی صاحب جو ہے ایک, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, ایک ٹاورنگ شخصیت ہے, اور جو ان کا یہ جو نعرہ ہے کشمیری عوام اس کے ساتھ ہے, ان کی پوری زندگی تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ رہی ہے. کیونکہ ہم اس وقت مخصوص گیلانی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ اور بھی جو ہے قائدین وہاں پہ ہیں, لیکن ان میں سے جو سب سے ہے اور سب مانتے ہیں, جس طرح رضا صاحب نے کہا, کسی بھی نظریہ کے ساتھ کوئی بھی ہو, لیکن وہ گیلانی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ نمبر 1 ہے ہر لحاظ سے. تو اس لیے جو گیلانی صاحب کی جو زندگی ہے وہ پوری تحریک آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, تارکور کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اگر وہ بچھائیں گے سونا بھی بچھائیں گے. ان کا یہی ہے, ان کے جو نعرہ ہے, ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے. وہ کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے, کیونکہ یہ چوتھی نسل ہے جو کشمیری اب یعنی جدوجہد کر رہے ہیں بھارت کے خلاف, انہوں نے جو ان کے نظریات ہے وہ اس نے نئی جنریشن میں ڈالی ہے. اور آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو کشمیری قوم ہے مزاحمت وہاں پہ جاری ہے. اور 8 اگست کے بعد جب بھارت نے ایک شب خون مارا ہے اور اونچے ہتھکڑے پہ آیا ہے, جو اس نے خود 35A اور 37 آرٹیکل کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے. اور اس کو آپ دیکھ لیجئے, بھارت اصل میں طاقت کے بلبوتے, اگر بھارت بہادر ہوتا تو چائنا کے ساتھ جو بھی گالان پہاڑی میں جو یہ لڑائی جاری ہے, جس میں اس کے 20 جو ہے سپاہی اور کرنل کے ساتھ جو واصلی جہنم ہوئے ہیں, تو وہ اگر ان کو اپنا طاقت آزمانا ہے تو وہاں پہ جا کے آزمائے نا, وہاں تو ان کو خفت ہو رہی ہے. غیر مسلح کشمیری عوام ہے, ان پہ وہ ظلم ڈھا رہا ہے, وہاں پہ بلیک لاز ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بیان آیا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری صاحب کا بھی, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, خاص کر جو بچوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پیلٹ گن پہ پابندی لگنی چاہیے. یعنی بھارت طاقت کے بلبوتے پہ, انہوں نے ہر ایک طاقت کا بلبوتا آزمایا ہے تاکہ وہ کشمیریوں کے ول اور وش کو ختم کر سکے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, اس لیے کامیاب نہیں ہے وہ ہوگا کیونکہ ہماری جو قیادت ہے وہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کے ہاتھ میں ہے. ہمارے جو انہوں نے جو نظریہ اپنا دیا ہے عوام کو, وہ عوام ان کے نظریہ کے ساتھ ہے. اس لیے بھارت کتنے بھی اونچے ہتھکڑے استعمال کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. نوشتہ دیوار یہ ہے جو گیلانی صاحب کا پیغام ہے اقوام متحدہ کے تحت مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے. بھارت جب تک یہ نہیں مانے گا, کشمیری جدوجہد, کشمیری لوگ اپنی جدوجہد اپنے قائد کے شانہ بشانہ جاری رکھیں گے جب تک ان کو اپنا حق خود ارادت نہیں مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. علی رضا سید صاحب, سعید علی گیلانی صاحب کی شخصیت سے جو نئے لیڈرز ہیں, جو کشمیری حریت رہنما ہیں, جو اس تحریک کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, جو قربانیاں دینا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کتنا سبق ہے, کیا لیسنز ہیں ان کی شخصیت سے جو لرن کر سکتے ہیں کشمیری؟ دیکھیں, سب سے بڑا لیسن جس طریقے سے متین صاحب کہہ رہے تھے, ایک تو ہے کہ وہ اپنے ایک موقف پہ قائم ہے, اور اس موقف پہ ہمیشہ ان کا جو وہی موقف تھا جو آج سے 10 سال پہلے تھا, 15 سال پہلے تھا, اور آج بھی ان کا وہی موقف ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو مشن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا ایک آئیڈیا جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسرا, اس پہ آپ مسلسل آپ وہ اس اپنے مشن پہ اگر قائم رہیں گے, اپنے آئیڈیا پہ قائم رہیں گے,
دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. یہ میرا اپنا بھی ایمان یہ ہے کہ جس طریقے سے علی گیلانی صاحب نے اپنا سٹینڈ لیا ہے اور آج تک وہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. پوری کشمیری قوم کو ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے؟ حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے، اور وہ اس سے کام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل یہی ایک ہمارے پاس راستہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہے، کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق کے خود ارادیت ہے وہ دیا جائے، اور یہ بات دنیا بھی سنے گی. آج دنیا سن رہی ہے. آج بھارت کا یہ حال ہے کہ یورپ میں بھی اور عالمی برادری کا آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھارت کو اب فیشسٹ حکومت کے طور پر سمجھا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ اس طرف دنیا کی جو سوچ ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھارت کے جو بھی اقدامات ہوئے ہیں، جو ظلم انہوں نے کیے ہیں پچھلے 70 سال سے کشمیر میں اور باقی علاقوں میں بھی، جو انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ، دلت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اب دنیا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اب بھارت یہ کوشش کرے گا کہ وہ جتنی بھی تحریکیں ہیں، تحریک آزادی ہے کشمیر ہے یا دوسری جو کئی تحریکیں انڈیا کے اندر چل رہی ہیں، ان کو وہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا، اور کشمیر کے لیے، کیونکہ کشمیر میں بھارت شکست کھا چکا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھارت کی جو طاقت ہے یا بھارت کی جو ریٹ ہے یا رول ہے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے. تو بھارت اب کوشش کرے گا اس طرح، لیکن ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، تمام کشمیریوں کو یونائٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں بھارت کے خلاف جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ہے. آج عالمی برادری کا جو موڈ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ کریں. بھارت کا اصل چہرہ جو ہے نا وہ بے نقاب ہو چکا ہے. تو ہمیں اب کام آسان ہے. اپنے جو میرے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی یہ جدوجہد جو ہے آپ اکیلے نہیں ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی کشمیری پاکستانی جو آزادی پسند ہیں، جو وہ آپ کی جدوجہد کو ہمیشہ دنیا کے ہر اس کونے تک پہنچائیں گے جہاں ڈیسیژن میکرز ہیں، یونائٹڈ نیشن ہو یا جو بھی عالمی ادارے ہیں، اور انصاف ہوگا آپ کے ساتھ. ان کے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے بھارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر ہٹلر کو 70 سال بعد بھی آج اپنے جرائم کی سزا جو ہے نا وہ مل رہی ہے، ان کے لوگوں کو آج بھی پکڑا جا رہا ہے، تو بھارت کے ان فوجیوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے ہیں، وہ بخشے نہیں جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے اور جسٹس ہوگا ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ متین صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت بھارت نے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں؟ انہوں نے طاقت کا بھی استعمال کر لیا، نئے قوانین کا بھی استعمال کر لیا، لیفٹنٹ گورنرز کو بھی تعینات کر دیا، جو ان کے اپنے نام نہاد بھارت نواز کشمیری رہنما تھے ان کو بھی اٹھا کر انہوں نے پابند سلاسل کر دیا، 3 جو وزرائے اعلیٰ سابق وزرائے اعلیٰ ان کو بھی ایسے کر دیا. اب یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد فرسٹریشن تاحال قائم ہے، نتائج وہ نہیں مل رہے کہ اب انہوں نے ڈائریکٹ حریت قیادت کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. دیکھیں فرسٹریشن ہے تو اسی لیے یہ اونچے ہتھ کنڈے اٹھا رہے ہیں. یہ جو خط ہے یا جو خطوط ہے، اور جو ہماری آل پارٹی حریت کانفرنس کے وہاں پہ جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی ابھی ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے وثوق ذرائع سے کہ اور بھی خطوط آنے والے ہیں. تو یہ اونچے ہتھ کنڈے ہیں نا. دیکھیں جس طرح رضا صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ آزادی جو ہے ہمارے نصیب میں، ٹھیک ہے، فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آزادی ہماری مقدر ہے، یہ آج ملے یا کل ملے یہ ہمیں لے لینی ہے. اب جو یہ بات کرے امیر شریف ابھی علی شاہ گیلانی صاحب کی ہم بات کریں، اب آپ دیکھ لیں ہمارے جیلوں میں کتنے قائدین ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں. شبیر احمد شاہ صاحب، ملک آسیہ صاحب، اندرابی صاحبہ، شبیر احمد شاہ صاحب، آسیہ اندرابی صاحب، ہمارے میاں عبد القیوم صاحب، مسرت عالم صاحب، اور باقی سب لوگ جو ہے، یہ جو جماعت اسلامی کے ہمارے فیاض صاحب ہے جو امیر ہے وہ بند ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، کتنے اب نام لیے جاتے، ٹائم کم ہے. تو وہ تو انہوں نے مسلسل ان کو انہوں نے گرفتار رکھا ہے. تو اور جو قائدین ہے ان کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ رکھا ہے. تو میں نے اسی لیے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، بھارت جو ہے نا اس نے طاقت، کون سا طاقت ہے جو اس نے کشمیروں پہ نہیں آزمایا ہے؟ جبر کا، ظلم کا، مالسٹیشن کا، یہ نئے پیلٹ کا، بلٹ کا، کون سا مجھے بتائے آپ کو ظلم کا حربہ اس نے استعمال نہیں کیا ہے اور کرتا رہے گا.
اس لیے کرتا رہے گا کیونکہ کشمیریوں کی مزاحمت جاری ہے. ان کو قائد ملے ہیں سید علی شاہ گیلانی صاحب کی شکل میں, تو وہ اپنے اس نعرے میں کوئی یہ کمی نہیں ہونے دیتے ہیں. اس لیے بھارت جو ہے یہ ہتھ کنڈی استعمال کرے گا, کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کہاں مانتا ہے جب تک آخری وہ اپنا ظلم کا حربہ استعمال نہیں کرتا. لیکن دیر ہے اندیر نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پہ بھی اب بھارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. اور جو یہ چانکیا کے فالوورز ہے, نہ صرف جو مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ اپنے ساتھ رکھا ہے, جو وہ اپنے عوام کے ساتھ دلت جو وہاں پہ ہیں, جو دوسرے اقلیت ہے, وہ بھی محفوظ نہیں ہے. پورا ہندوستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلا ہوا ہے اس وقت. تو وہ اسی وجہ سے ہے جو ان کے توسیع پسندانہ عزائم ہے بھارت کے, بی جے پی کے, وہ کبھی انشاءاللہ جو ہے ان کے توسیع پسندہ عزائم ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ نہ صرف کشمیری آزادی حاصل کریں گے اور بھارت بھی ٹوٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. علی رضا سید صاحب, اب بھارت کے ان پروپیگنڈا کو, چاہے وہ جعلی خط کی صورت میں ہو جو اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ انہوں نے منسوب کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اگر متن دیکھیں تو بالکل مذاق لگتا ہے اس شخصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ جس طرح کی ان کی شخصیت ہے, ان کا کوئی تعلق کسی اور چیز سے نہیں ماں سوائے آزادی کے اور تحریک آزادی کے, صرف انہوں نے اسی کے لیے جدوجہد کی ہے. ایکسپوز کیسے کریں انڈیا کے اس اقدام کو اس جگہ کے اوپر جہاں آپ بیٹھے ہیں, جہاں پاور سینٹرز ہیں, جہاں پہ انسانوں کی بات سنی جاتی ہے, اور اس کے لیے کوئی کچھ رسپانس بھی جو ہے وہ اس کا بھی منتظر رہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہاں پہ جو ہے بھارت کی جو آواز سنی جاتی تھی, اور ہماری آواز, حقیقت میں آپ کو بتاؤں, ہماری آواز اس طرح نہیں سنی جاتی تھی. لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی جو بات ہے اس پہ شکوک ظاہر کیے جاتے ہیں, اور ہماری بات کو کسی نہ کسی حد تک اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو کچھ جو عالمی برادری کے سامنے بھارت کے جھوٹ کو کیسے بے نقاب کرنا ہے, اس میں ایک تو ہے کہ ہماری یونٹی ہونی چاہیے کشمیریوں کی. تمام جتنے کشمیری ہیں, چاہے وہ کہیں بھی ہیں, ڈائسپورا میں ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر گراؤنڈ پہ ہیں, سب کی چاہیے کہ ایک تو بات ہے کہ کسی بھی اس قسم کے جو پروپیگنڈا ہے, کیونکہ انڈیا یہ پہلا نہیں ہوگا ان کا قدم, وہ اور بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے. وہ تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنے کے لیے آپس کی لڑائیاں کروائیں گے, وہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک وہ کوشش کریں گے. لیکن ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم یونائٹ ہے, اور ہمارا ایک ہی دشمن ہے, انڈیا دشمن ہے. وہ انڈیا جو ظلم کر رہا ہے 70 سال سے, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے, ہمیں ایک ایک ظلم کا اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. کشمیر کونسل یہاں برسلز میں بیٹھ کے, ہمارا ایک چھوٹا سا آفس ہے, ہم تمام انسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, جو ظلم ہو رہے ہیں, وار کرائم ہو رہے ہیں, وہ باقاعدہ ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا, بھارت اس کی تردید کرتا ہے, ہم ان کو پروف کے ساتھ وہاں پیش کر رہے ہیں. تو بھارت کی جو جھوٹ ہے نا وہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ویری بریفلی ایکسپوز کیسے کریں انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز کو بتانے کی کوشش, OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر, پھر باقی امریکہ کے حوالے سے, ایون UK کے حوالے سے, یورپ کے حوالے سے تو ان کا موقف آ گیا. دیکھیں, یہ ایک مسلسل ہمیں کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. کشمیر کا جو ہے ایک محاذ نہیں ہے, بہت سارے محاذ ہیں, اور ہمیں ہر محاذ پہ ایکٹیو رہنا چاہیے. پاکستان جو اس وقت کر رہا ہے اس کو ہم سراہتے ہیں, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, مزید کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں, ہم ان کو بھی سلام کہتے ہیں. اور جو باقی ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں, جو تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے, ہمیں مشترکہ کوشش کرنی چاہیے. یہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو لوگ ہمارے کشمیری وہاں پہ جو یا جو باقی لوگ جو اس کوشش میں لگے ہیں, وہ اور ہم انشاءاللہ APSC کی بھی اب یہ کوشش انشاءاللہ رہے گی کہ ہم سب ایک ساتھ مل کے اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے. چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کشمیری بیٹھا ہو یا کوئی آزادی پسند بیٹھا ہو, ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ہماری جو اصل جدوجہد ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کر رہے, جو اپنے خون سے کر رہے, ان نے وہ جاری رکھی ہے. اب زیادہ سے زیادہ ذمہ داری ہم پہ پڑتی ہے, جو وہاں سے باہر ہے, ہم پہ, جو ہم یہاں پہ لوگ ہیں, یہ جو باہر ہے, ہم ان پہ ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ اس کا ایک محاذ نہیں ہے, ہمیں ہر محاذ پہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. شیخ عبد المتین صاحب, انفارمیشن سیکرٹری
PHC اور چیئرمین کشمیر کاؤنسل یورپ علی رضا سید صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ونڈرفل ڈسکشن ٹورڈز دا ٹاپک آف دا ڈے. اور سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ہمہ جیس شخصیت ہے. انہوں نے اپنی کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو آزادی کی جدوجہد ہوا کرتی ہے اس کے لیے کئی نسلیں درکار ہوا کرتی ہیں. اور جس طرح انہوں نے پوری زندگی اپنی دی، صحبتیں برداشت کی، ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں رہی. جو حربہ استعمال کر سکتا تھا بھارت، وہ فوجی طریقے سے ان کو کرب کرنے کے حوالے سے، ان کو آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کیا. لیکن ان کا آخر میں صرف اور صرف ایک ہی نعرہ ہے جو ان کا پہلے دن نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. آنے کے بعد